बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। करोड़ों दुरूद व सलाम आकाए दो जहां हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनके आले पाक पर। नाज़रीन, जहन्नुम के ऊपर बना हुआ मशहूर पुल, बिलाशुबा हम सब इसको पार करेंगे। बाल जितना बराबर बारीक और तलवार की धार जितना तेज़। कोई भी पुल सिरात को उस वक्त तक पार ना कर सकेगा जब तक वो सवालात के साथ मरहलों में से ना गुजर जाए। वीडियो का बाकायदा आगाज़ करने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि मज़ीद आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मौसूल होता रहे। 7 सवालात 7 मुख्तलिफ पड़ाव पर। ये 7 सवालात क्या हैं? क्या आप इनका जवाब देने के लिए तैयार होंगे? हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में पुलसरात को यूँ बयान फरमाया, पुलसरात को पार करने का इन्हिसार हर एक के अमाल पर है। कुछ लोगों के लिए ये बहुत आसान होगा और कुछ के लिए बहुत मुश्किल। जहन्नुम जिसमें कांटे और भेड़ियां हैं जो उनको गिरफ्त में ले लेंगी जिसे अल्लाह चाहेगा। कुछ लोग इस पर पलक झपकते गुजर जाएंगे जैसे रोशनी की रफ्तार हवा की तरह और घोड़ों पर सवारियों की तरह। फिर फरिश्ते पुकारेंगे, ऐ परवरदिगार सलामती फरमा, ऐ परवरदिगार सलामती फरमा। वहाँ ऐसे लोग होंगे जिनको खराश भी ना आएगी। वहाँ ऐसे भी लोग होंगे जिन्हें हथौड़े से मारा जाएगा और ऐसे भी होंगे जिनके चेहरे आग में झोंके जाएंगे। जैसा कि हदीस से साबित है कि लोग खुदा की बारगाह में अपने दर्जात की बुनियाद पर इस पुल को पार करेंगे। कुछ लोग उसे रोशनी की रफ्तार से पार करेंगे जबकि दूसरे रेंग कर इसका सफ़र इख्तिताम करेंगे। जैसे कुरान मजीद की सूरह 79 आयत 6 में दर्ज है कि हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम 2 दफ़ा सूर फूंकेंगे और पहली दफ़ा सूर फूंकने पर सिवाय उनके जिसे अल्लाह सुब्हान अल्लाह ताला चाहे, ज़मीन और आसमानों की हर चीज़ इसकी हैबत से लर्ज़ उठेगी और इसके साथ ही क़यामत बर्पा हो जाएगी। और इसकी हैबत से लर्ज़ उठेगी और इसके साथ ही क़यामत बर्पा होगी। दूसरी दफ़ा सूर फूंकने पर सब ज़िंदा दोबारा हो जाएंगे और अपने रब की तरफ दौड़ पड़ेंगे ताकि मैदानी हशर में जमा हो जाएं। जो लोग इस खौफनाक क़यामत में दोबारा उठाए जाएंगे जो उन्होंने दुनिया में किए थे, जैसा कि कुरान मजीद की आयत में बताया गया है। दाएं हाथ में अमाल नामा पाने वालों के लिए जन्नत की बिशारत। अगर अमाल नामा बाएं हाथ में या पीछे से दिया जाएगा तो ये जहन्नुम के अजाब की वईद होगी। ज़मीन पर हमारे साथ किरामन कातिबीन के नाम से 2 फरिश्ते हर वक्त हर जगह हमारे अमाल लिखते हैं। लिहाजा हमारे किए गए तमाम अच्छे और बुरे अमाल हमारे साथ होंगे। अमाल नामा के हवाला से सूरह कहफ के आयत नंबर 49 में बताया गया है, और इनके सामने अमाल नामा रख दिया जाएगा। फिर तो मुजरमों को देखा जाएगा और इस चीज़ से डरने वाले होंगे जो इसमें हैं और कहेंगे, अफसोस हम पर, ये कैसा अमाल नामा है कि इसने कोई बात नहीं बढ़ाई होगी। और ये भी कहा जाएगा, और जो कुछ उन्होंने किया था सबको मौजूद पाएंगे और तेरा रब किसी पर जुल्म नहीं करेगा और तेरा रब किसी पर जुल्म नहीं करने वाला। रोज़े महशर अमाल नामा हमारे सामने रख दिया जाएगा। एक दफ़ा अमाल नामा मिल गया तो हम अपनी मंजिल के करीब पहुंच जाएंगे, लेकिन आखिरी मंजिल से पहले एक और पड़ाव भी है। एक ऐसा पड़ाव जो बाल से बारीक और तलवार की धार से तेज़ है। एक ऐसा पड़ाव जिसे बगैर किसी इज्तनाह के सबको पार करना है। ये पड़ाव पुल सिरात है। तुम में से कोई भी ऐसा नहीं जिसका इस पर गुज़र ना हो, और ये तेरे रब पर मुलाजिम मुकर्रर किया हुआ है। हदीस के मुताबिक सिरात और जहन्नुम के ऊपर एक बना हुआ सीधा रास्ता है। हर कोई इस पर से गुज़रेगा। अमाल वाले इस पर से अपने अमाल के मुताबिक तेज़ी से या आहिस्तगी से गुज़रेंगे, जबकि काफिर और गुनहगार लोग ठोकर खाकर जहन्नुम में जा गिरेंगे। सिरात एक जहन्नुम के ऊपर बिछाया जाएगा और मैं हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे पहले रसूल होगा जो अपने उम्मतियों के साथ इसको पार करेगा।
اس وقت رسولوں کے علاوہ کوئی بات نہیں کر سکے گا، اور وہ اس وقت کہیں گے اے اللہ ہمیں بچا لے۔ اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پل صراط کو عبور کرنے والے پہلے انسان ہوں گے۔ مومنین اس کو پلک جھپکتے پار کر لیں گے، بجلی کی طرح، ہوا کی طرح، پرندے کی طرح، اعلیٰ نسل کے گھوڑوں اور اونٹوں کی طرح۔ کچھ بچ کر بالکل محفوظ رہیں گے، کچھ زخمی ہو کر نگلے جائیں گے، اور کچھ کو جہنم کی آگ میں دھکیل دیا جائے گا۔ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لوگ کے اعمال اچھے ہوں گے، وہ تیزی سے اس کو پار کریں گے۔ لہٰذا پل صراط پار کرنے کے لیے آپ سے کیا پوچھا جائے گا؟ پل صراط پر ہر ایک سے ان کی زندگی کے اچھے اعمال اور گناہوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ جیسا کہ ہم نے شروع میں کہا کہ پل صراط کو 7 مرحلوں سے سوالات کے بغیر پار نہیں کیا جا سکتا۔ 7 پڑاؤ کے 7 اہم سوالات۔ سب سے پہلا سوال توحید کے بارے میں ہوگا۔ اگر ہمارا ایمان کامل ہے تو ہم بآسانی پہلے مرحلے سے گزر جائیں گے، لیکن کافر پہلے ہی مرحلے میں جہنم میں جا گریں گے۔ ہم جانتے ہیں کہ ان لوگوں کا آخری ٹھکانہ جہنم ہے، جن کو ایمان لانے کا موقع دیا گیا لیکن وہ پھر بھی ایمان نہیں لائے۔ خدا نے اپنی پاک صفات اور نیک بندوں کے لیے ذریعے اپنا تعارف کروایا، تو جو ایمان نہیں لائے بالآخر ان کا آخری ٹھکانہ جہنم ہے۔ اور جہنم اتنی بے رحم ہوگی کہ جب اس سے پوچھا جائے گا کیا تو بھر گئی ہے، تو وہ کہے گی، چلا کر بولے گی، کیا اور نہیں ہے۔ دوسرے لفظوں میں اس دن تمام کافر جہنم میں جھونکنے کے بعد بھی کوئی چیز اس کا پیٹ نہیں بھر سکے گی۔ ناظرین، اگر آپ ایمان لائے اور آپ نے نیک عمل کیے تو آپ کو روز محشر کی سختیوں سے پلک جھپکتے ہی چھٹکارا مل جائے گا۔ تو آپ کو روز محشر کی سختیوں کو برداشت نہیں کرنا پڑے گا، بالکل ایسے جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں صحیح سلامت رہے۔ اگر آپ ایمان لائے لیکن خود کو بچانے کے لیے اچھے اعمال جمع نہیں کیے، تو تب بھی آپ کے پاس موقع ہے، ورنہ آپ کے گناہ کانٹے بن کر آپ کو پیچھا نہیں چھوڑیں گے۔ اگر آپ ان کانٹوں سے بچنا چاہتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر ایسا نہ ہو سکا تو جہنم کی آگ آپ کو نگلنے کی منتظر ہوگی۔ پھر ہم انہیں بچا لیں گے جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، اور ظالموں کو اس میں گھٹنوں پر گرے ہوئے چھوڑ دیں گے۔ ناظرین، آئیے اس پر بات کریں کہ ہم اس پل کو کیسے پار کریں گے، جہاں جہنم اپنی تمام تر ہولناکیوں اور دہشت کے ساتھ ہمارے قدموں تلے ہوگی۔ ہم کوشش کریں گے کہ اس پر نظر نہ پڑے اور ہماری توجہ اپنے راستے پر مرکوز رہے۔ ہم اپنے ارد گرد لوگوں کو دیکھیں گے۔ ایک طرف وہ لوگ ہوں گے جو اپنے گناہوں پر پچھتائیں گے، جبکہ دوسری طرف وہ لوگ ہوں گے جو جہنم میں جھانک دیے جائیں گے، جبکہ دوسری طرف ایسے بھی لوگ ہوں گے جو جہنم جن کی منتظر ہوگی۔ وہاں ایسے لوگ بھی ہوں گے جو اس دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کی فکر کرتے تھے، اور وہ بھی ہوں گے جو اس پل کو تیزی سے بغیر کسی تکلیف کے پار کر لیں گے، اور وہی لوگ ہوں گے جو اس پل کو تیزی سے پار کرنے والے ہوں گے۔ پہلے سوال کے جواب میں کامیابی کے بعد وہاں اہم سوال پوچھنے شروع ہو جائیں گے، اور ہم وہاں ہوں گے۔ پہلے سوال کے جواب میں کامیابی کے بعد ہم وہاں پہنچ جائیں گے جہاں دوسرا سوال پوچھا جائے گا۔ ہم سے یہاں نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا، اور جو کہ ایمان کے بعد دین اسلام کا سب سے اہم ستون ہے اور اس کے بنیادی ارکان میں سے ایک ہے۔ اس کے بعد آپ کی نمازیں جتنی مکمل اور خالص ہوں گی، آپ کا حساب اتنا ہی آسان ہو جائے گا۔ لیکن اگر آپ کی نماز صحیح نہیں ہے تو شاید آپ کے عقیدے کی عمارت گر جائے گی، لیکن اگر آپ کی نماز صحیح ہوگی تو آپ اس پل کو بھی اور اس پڑاؤ کو بھی اچھے سے پار کر پائیں گے۔ نماز دین کا ستون ہے، جس نے اس کو ترک کیا پس اس نے پورے دین کو منہدم کیا۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز دین کا ستون ہے، جس نے اس کو ترک کیا لہٰذا اس نے پورے دین کا انکار کیا۔
اگر ہم جہنم کی آگ سے بچنا چاہتے ہیں تو ہمیں یقینی طور پر اپنی نمازیں ایک عمارت کے مضبوط ستون کی طرح قائم کرنا ہوگی، اور ہمیں یقینی طور پر اپنی نمازیں ایک عمارت کے مضبوط ستون کی طرح قائم کرنی چاہیے۔ اگر ہم زمین پر سوئی کے ناکے سے بھی جہنم کی آگ دیکھ لیں تو ہم سجدے سے سر نہیں اٹھائیں گے۔ ہمارا ایمان مضبوط ہے اور ہماری نمازیں بھی درست ہیں۔ اگر ہم نے دنیا میں خدا کے مال اور اس کی ہدایت کے مطابق خرچ نہیں کیا تو اگلا سوال ہمارے لیے پریشان کن ہوگا، کیونکہ ہم سے پوچھا جائے گا کہ ہم نے اپنا مال کہاں خرچ کیا اور کس کے ساتھ بانٹا۔ ناظرین، ہم سے اس کے بعد جو سوال پوچھا جائے گا وہ ہوگا زکوٰۃ کا۔ آپ نے زندگی اس خیال کے تحت گزاری کہ خالق کا عطا کردہ مال آپ کا اپنا ہے۔ ناظرین، اور زکوٰۃ جس کا حکم خدا نے بانٹنے کے لیے دیا، آپ نے اسے مستحقین کو دینے کی بجائے ان سے چھپانے کو ترجیح دی۔ آپ نے اسے مستحقین کو دینے کے بجائے ان سے چھپانے کو ترجیح دی، اور ہمیں ایسی صورتحال سے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے۔ اگر ہم اپنا مال چھپائیں گے تو جہنم بھی ہم سے کھلم کھلا ہو جائے گی اور جنت بھی ہم سے چھپ جائے گی۔ اگر ہم اپنا مال چھپائیں گے تو جنت ہمیں کبھی نہیں ملے گی۔ اگر ہم نے اپنا مال خدا کی ہدایت کے مطابق کیا اور خرچ کیا تو اگلے پڑاؤ پر ہم سے روزے کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ روزہ جو کہ ہم پر اس طرح فرض ہے، اور اگر ہم روزہ نہ رکھیں اور روزہ کے دوران کاش جیسا لفظ ادا نہیں کرنا چاہتے روز محشر، تو ہمیں چاہیے کہ ہم روزہ کو بھی رکھیں۔ اگر ہم اس پوچھ گچھ کے دوران کاش جیسا لفظ ادا کریں گے تو ہم پر یہ لازم ہے کہ ماضی میں حیلوں بہانوں سے جو روزے چھوٹے ہیں ان کی قضا ابھی سے کر لیں۔ اس کے بعد ہم 5ویں پڑاؤ پر ہوں گے اور ہم سے حج کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اگر آپ مالی مسائل کی وجہ سے حج نہیں کر سکتے تو مالی استحکام کے بعد زندگی میں ایک دفعہ ضرور حج کریں۔ اگر ہم استطاعت ہونے کے باوجود حج ادا نہیں کرتے اور بہانے بناتے ہیں تو چھپے پڑاؤ پر ہم اس موضوع کی طرح آئیں گے جو بنا استناح کے ہر کسی سے متعلق ہے۔ اگلا پڑاؤ ہمارے لیے حقوق العباد اور صلہ رحمی کا ہوگا۔ اس پڑاؤ پر ہم آشنا ہوں گے، اور اگر ہم نے یہ موضوع حقوق العباد اور صلہ رحمی کے بارے میں ہے، ہم ہمیشہ دوسروں کا حق اور عصب کر کے اور ان کے حقوق نظر انداز کرتے ہیں۔ ناظرین، ہم تاہم بہت سی چیزیں لوگوں کے حقوق میں شمار ہوتی ہیں۔ بعض اوقات ہم جان بوجھ کر ایسا کرتے ہیں یہ سمجھ کر کہ کچھ نہیں ہوگا۔ مثال کے طور پر ہم یہ جانے بغیر کہ آیا یہ سچ ہے یا نہیں کسی کے بارے میں باتیں پھیلاتے ہیں، لہٰذا ہم آسانی سے بہتان یا غیبت کا حصہ بن جاتے ہیں۔ ہمارے دین میں خاندان اور رشتہ داروں کا تصور بہت اہم ہے، لہٰذا اس کو بہت اہمیت دینی چاہیے۔ تاہم ہو سکتا ہے کہ ہم اپنے تمام رشتہ داروں کے ساتھ ہمیشہ نہ رہیں۔ ہمیں ان کی کچھ رویے ناپسند ہوں، لیکن ہمیں ان سے مکمل قطع تعلق نہیں کرنا چاہیے۔ آئیے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کی حیات پر نظر ڈالیں۔ ناظرین، چند صحابیوں کے والدین مسلمان نہ تھے، لیکن انہوں نے پھر بھی اپنے والدین کو خوش کرنے کی کوشش کی، سوائے ان معاملات کے جن سے خدا نے منع کیا تھا۔ اگلا سوال، 7واں سوال جو ہوگا وہ طہارت کے بارے میں ہوگا۔ جب ہم ان تمام مراحل سے گزر جائیں گے تو ہم سے طہارت یعنی غسل کا سوال ہوگا۔ اگر ہم پچھلے 6 سوالوں میں کامیاب رہے، خدا کے فضل سے ہم ان لوگوں میں شامل ہوں گے جو صفائی کو ترجیح دیتے تھے۔ اگر ہم طہارت کا خیال نہ رکھیں گے تو پچھلے سوالات میں کامیابی بھی ممکن نہیں ہو سکتی۔ ان تمام سوالات کے بعد جہنم اپنے حقداروں کو لے کر چلی جائے گی اور جنت کے حقدار اسے اپنی رہائشوں کا سوال کریں گی۔ جہنم اپنے حقداروں کو لے جائے گی اور جنت اپنے حقداروں کو لے جائے گی۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بہت سے لوگوں کو پل صراط کا پتہ بھی نہ چلے گا اور وہ فرشتوں سے اس بارے میں پوچھیں گے کہ وہ جہنم اور پل صراط کہاں ہے، کیا ہم نے اسے عبور کر لیا؟ فرشتے جواب دیں گے کہ تم نے اس جہنم کے اوپر جو پل ہے اس کو پار کر چکے ہو۔ ناظرین، پھر بہت سے لوگوں کو پل صراط کا پتہ چل جائے گا جو دوزخ میں جائیں گے۔ جہنم کی آگ مومنین سے کہے گی، اے مومنوں، میرے اوپر سے تیزی سے گزر جاؤ کیونکہ تمہارے اعمال کا نور میری آگ کو بجھاتا ہے۔ خدا کی مرضی ہوگی تو ہمیں جنت بطور انعام مل جائے گی، جو کہ اس سفر کے اختتام پر ایک خوبصورت جگہ ہوگی، ایسی خوبصورت کہ کسی آنکھ نے نہ دیکھی ہوگی، کسی کان۔ ناظرین، ہم نے دیکھا ہے کہ کچھ ہمارے ناظرین ایسے بھی ہیں جو ویڈیو تو دیکھتے ہیں لیکن چینل کو سبسکرائب نہیں کرتے، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب ضرور کیا کریں کیونکہ ہمارا مقصد آپ تک صحیح معلومات دین کے حوالے سے پہنچانا ہے۔ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت موصول ہوتا رہے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ جزاک اللہ خیرہ۔